अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गई रमजान मुबारक, तो ये महीना रहमतों का, बरकतों का, मगफिरत का महीना है। चुनाचे रमजान का लफ्ज रौ, मीम और वाव 3 हरफों से बना। इसके माने हैं जलने और जलाने के। इसको रमजान क्यों कहते हैं? लिअन्नहु यरमजुद्दुनूब, इसलिए कि ये महीना इंसान के गुनाहों को जला दिया करता है, जैसे आग किसी चीज को जला के खत्म कर देती है। ये महीना भी मोमिन के गुनाहों के नामो निशान को मिटा देता है। जमीन अगर नापाक हो तो एक तरीका तो ये है कि इतनी बारिश बरसे कि सारी गंदगी बह जाए। अब जब जमीन दोबारा खुश्क होगी तो पाक कहलाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि इस जमीन पर सूरज की तपश और गर्मी इतनी पड़े कि वो गर्मी उस नजासत का नाम, निशान, रंगत, हर चीज को खत्म करके रखे, जमीन फिर पाक कहलाएगी। तो ये मिसाल है रमजान की कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इतनी रहमतों की बारिश होती है कि इंसान के दिल की नजास्तों को वो मिटा के रखे। या यूं समझ ले कि इस महीने में बरक़ात की ऐसी तपश आती है इंसान के दिल पर। नूर का सूरज जो तुलू होता है तो वो दिलों को इस कदर हरारत पहुंचाता है कि दिलों की नजासत को मिटा देता है। इसलिए इसको रमजान कहा गया। हदीस मुबारका में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अरबों में अजमत वाली चीज के कई कई नाम होते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 99 नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तो रमजान के भी कई नाम। चुनांचे हदीस मुबारका में इसको शाहरुन मुबारकुन, इसलिए हम रमजान मुबारक भी कह देते हैं। शाहरुन अजीमुन, अजमत वाला महीना। शाहरुस सब्र, सब्र का महीना। शहरुल मवासात, गमखारी का महीना। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि रमजान सय्यदुश शुहूर, ये महीनों का सरदार है। फीही बदा नुज़ूलुल कुरआन, इसमें ही कुरआन मजीद नाजिल हुआ। इसकी 27 तारीख को, रमजान की 27 तारीख को लौह महफूज पर आसमान दुनिया पर नाजिल कर दिया। फिर वहां से 23 साल के अरसा में आहिस्ता 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 आयात को नबी इस्लाम पर उतारा गया। तफसीर तिबरी में कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाते हैं इन अल्लाह इस्तफा सफाया मिन खल्क़िही, इस्तफा मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास वस्तफा मिनल कलाम ज़िक्रहु। अल्लाह ताला ने इंसानों में, फरिश्तों में बाज को चुन लिया है, उनको फजीलत बख्श दी है। कलाम में अल्लाह ने अपने जिक्र को, अपनी याद को पसंद फरमा लिया। वस्तफा मिनल अर्द मसाजिदा, और जमीन के टुकड़ों में से जो मसाजिद जहां बनी है उन मसाजिद को अल्लाह ने चुन लिया। वस्तफा मिनश शुहूर रमजान, और महीनों में से अल्लाह ने रमजान को चुन लिया। वस्तफा मिनल अय्याम यौमुल जुमा, दिनों में अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को चुन लिया। वस्तफा मिनल लयाली लैलतुल कद्र, और रातों में अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को चुन लिया। फअज़्ज़िमू मा अज़्ज़मल्लाह, तुम भी ताज़ीम करो उसकी जिसकी अल्लाह ने ताज़ीम फरमाई। जिसको अल्लाह ने अजमत बख्शी तुम भी उसकी ताज़ीम करो। चुनांचे तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इन्नल्लाह इख्तारा साआतिल लैल वन नहार फजअल मिनहुन्न सलातुल मकतूबा, अल्लाह ताला ने दिन रात में से कुछ औकात को पसंद किया, उनमें 5 नमाजों को फर्ज फरमा दिया। वख्तारल अय्याम फजअल मिनहुन्नल जुमा, दिनों को चुना तो उनमें से जुमा को पसंद फरमा लिया। वख्तार शुहूर फजअल मिनहुन्न शहर रमजान वख्तार लयाली फजअल मिनहुन्न लैलतुल कद्र। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल कद्र को इतनी अजमत बख्शी और इस महीने को इतनी अजमत बख्शी, तो हमें भी चाहिए कि हम इस महीने की बरकतों से फायदा उठाने वाले बन जाएं। चुनांचे अल्लामा तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह मजमू ज़वाइद में सय्यदुश शुहूर शहर रमजान व सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमा, नबी अलैहिस्सलाम इस महीने का इंतजार फरमाते थे। इस महीने की फजीलत के लिए ये कितना अजीब पॉइंट है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इंतजार फरमाते, दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह हमें रजब और शअबान में बरकत अता फरमा और बखैरियत हमें रमजान तक पहुंचा। इंसान विश करता है ना तो किसी बहुत बड़ी नेमत के लिए विश करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से दुआ मांगते थे। जब बड़े किसी चीज को बड़ा कहें
تو واقعی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خاوند جب حج کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی بات۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رہتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرے نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا،
وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے. تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ. جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے, مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے. ایک اور روایت ہے بہقی کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان, کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا شد میں ازارہ ہو, نبی علیہ السلام اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے. ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ, پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے, جانتے تھے. بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ, کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وکثرت صلاتہ, اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ, اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا. اللہ. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک, اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ, ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا. وقیام لیلہ تطوعا, اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا, جس کے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا. ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا, جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں, ملٹیپلائی. سبحان اللہ. ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%, 10واں حصہ 20واں حصہ. اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا, 70 سے ضرب دے دی, اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے. وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو. تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ, یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات, غمخاری کا مہینہ. سبحان اللہ. چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت, اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت. واوسطہ مغفرۃ, درمیان کے 10 دن مغفرت کے. وآخرہ عتق من النار, اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے. وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں, تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے, تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جائے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے. تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ اوسطہ مغفرۃ, ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں.
اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ اتقم من النار، آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ جس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کر کے۔ چنانچہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین ترضون بهما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ ترضون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا، یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000۔ ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے، ان کے لیے یہ سارے کام آسان۔ تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان۔ اور ہمارے اکابر سبحان اللہ، وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب ضرورت تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ۔ دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کر کے۔ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے پناہ۔ تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ لیکن اب آخری عشرہ رہ گیا، اس آخری عشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے، پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں، قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں،
اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں. حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے لیے کھول دیا کرتے تھے. جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ پانی اللہ کے راہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے. تو صدقہ و خیرات زیادہ کرنا. وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں. کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے, کہیں تراویح کے بعد ہوتی ہے, اور آخری عشرے کا سنت اعتکاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ. معتکف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. بس نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منا کے اٹھنا ہے. واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے, اگر کبھی کوئی محبوب ناراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹے سے باپ خفا ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا. سبحان اللہ. یہی مومن کا حال ہونا چاہیے. اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. عشق محبت والے 10 دن فارغ کرتے ہیں اللہ کے سامنے, دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دعاؤں میں پھر انسان خوب عاجزی اور زاری کرے. اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجیے. رمضان مبارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے, یہ رمضان کی بے قدری ہے. اور کئی مرتبہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ذرا آرام کر لوں, اٹھ کے فجر پڑھوں گا, اور شیطان کو نماز قضا کروانے کا موقع مل جاتا ہے. یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے. اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجماعت نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں, یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. بعض لوگ رمضان المبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں, غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے. بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے, یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اخبار بینی کے شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں, یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ناول افسانے, کہ وقت گزر جائے. تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے. اور بعض مرتبہ عورتیں گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں, اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر. بھئی کوئی بیت الخلاء کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی, دیکھ کے غصہ آئے گا نا. تو اگر کوئی نعت بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے. خدا کے بندو, تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو موسیقی ہو وہ حرام ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں, اس لیے اس سے 100% پرہیز کرنا چاہیے. بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جو دنیا بلا کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی. اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری. اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسج بھیجتے ہیں, یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسج نہیں بھیجوں گا, اس کے بعد بھیجوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی. تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملاً چھوڑنا ہے, یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑنا ہے. بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے. بھائی صبر کیجئے, صبر کا مہینہ ہے, اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے, چند گھنٹے کی بات ہے. مگر وہ اس کو ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں. ہر آنے والے کو بس میں اٹھ نہ سکا, تھوڑا وقت تھا, پانی نہ پی سکا اور کھانا نہ کھا سکا, ایسے لگتا ہے جیسے روزے کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے. رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرے گا, یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب عطا فرمائیں. اب ایک دو باتیں مزید سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں. کہ اگر کوئی نیک بندہ آپ کو بتائے
کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو، تو آپ کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے کہ جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت تھا۔ اچھا اگر کوئی واقعی بڑا ولی ہو اور وہ بتا دے پھر تو اور اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ تو اگر ایک ولی کے بتانے پر اتنے اہتمام سے دعا مانگتے ہیں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب اپنے ذرا ذہن میں سوچیں کہ کیا ہم افطاری کے وقت دعا اس اہتمام سے مانگتے ہیں؟ اور شیطان بھی ایسا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ چیزیں لگواتا ہے، بس حسرت سے دیکھتے دیکھتے وہ افطاری کا وقت ہی آ جاتا ہے۔ اس وقت میں اہتمام سے دعا مانگیں، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کی انتہا ہے۔ جو بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا یقیناً وہ رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا نہیں سن سکتی۔ کسی ماں کے سامنے بیٹے کو بد دعا دیں تو صحیح، حشر دیکھیں گلے پڑ جائے گی، تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والا؟ تو ماں کو اگر بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ وہ بد دعا نہیں سن سکتی تو کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بد دعا دے اور ماں آمین کہے بیٹھ کے؟ وہ تو آمین نہیں نہ کہے گی۔ اب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ 23 سال امت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے۔ کوئی ماں بچوں کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تہجد میں روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، اتنی محبت تھی امت۔ روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نبی السلام نے پوچھا اچھا پہلے مجھے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، ادھر سے بلاوا آتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آتی ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے بارے میں تیرے دل کو خوش کریں گے میرے محبوب۔ اللہ اکبر، اتنی محبت امت کے ساتھ۔ اور ان کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک دعا مانگتے ہیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اس پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ اب آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں مغفرت کا کروانا کتنا اہم ہے۔ اول تو ایک فرشتے کی بد دعا کافی تھی، پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی آمین، اس نے کتنا موقع کر دیا اس بد دعا کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان گزرے گا تو یا ہمارے لیے عید ہوگی یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی۔ جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو عید ہوگی، خوشی کا دن، اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لیے وعید ہوگی۔ اس لیے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گزارے، رو دھو کے گزارے۔ جب دل میں فکر ہوتی ہے نا پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ جب بیٹا بیمار ہو نا ہاسپٹل میں تو اس کی ماں کو دعا کا عادت کوئی نہیں سکھاتا، ماں کو دعا مانگنا خود آتا ہے۔ وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے، وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، اللہ میرا بیٹا ICU میں داخل ہو چکا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے آداب کون اسے سکھاتا ہے؟ محبت ہوتی ہے، دل کو فکر لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے، میں نے کیا کیا اس میں، تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس نے دعا مانگی، کہنے لگا اللہم انکا امرت بعتق العبید ونحن عبیدک، اے اللہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ اجر ملے گا۔ تو دیکھیے ایک دیہاتی شخص ہے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انکا امرت بعتق العبید ونحن عبیدک فاعتقنا من النار فی شہر رمضان، اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور واقعی بات ایسی ہے، اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی ہے، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا غلام بوڑھا ہو جاتا ہے نا وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں،
عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے. بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے. یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا. ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتقوہم عتق احراری. بڑھاپا جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسی زندگی. وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا. اے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں. ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا، دل سفید نہ کر سکے، بال تو سفید کر بیٹھے. کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے تو ہو ہی گئے. اے کریم، تو مہربانی فرما، رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما. ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں، یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا، یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا. وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو، وہ پہچانتے تھے. صرف ایک بات کہی، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. تو اگر بادشاہ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، میرے مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں. ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے، ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. کیا مانا اس کا؟ یہی تو ہے، میرا باپ بھی منگتا تھا آپ کے در کا، میری ماں بھی منگتی تھی، میں بھی منگتی. اللہ مہربانی کر دیجیے، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. اے اللہ، آج 21 رمضان کی رات ہے اور اوپر سے جمعرات، جمعہ کی رات. اے اللہ اس مبارک رات میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور جو آگے وقت آ رہا ہے اللہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست بیعت ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، تو دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے. ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے جو کرنے بہت آسان ہیں مگر ان کا فائدہ اور نفع بہت زیادہ ہے. 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ. اس کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھ کے آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا.
چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کو منور کرے گا۔ ابھی دعا سے پہلے آپ حضرات چند منٹ اسی مراقبے کی مشق فرما لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جیسے ظاہر میں یہ بارش برس رہی ہے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے اور آج وہ ہمارے دلوں کو دھونا چاہتی ہے۔ ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجیے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے،
پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے۔ جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے۔ اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا، اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے، اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے، رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یوسف علیہ السلام قیمت تو پوری نہیں
लए, आप सदका कर दीजिए। इन्नल्लाह यजदिल मुतसद्दिकीन, अल्लाह हम भी नेकियों की कीमत पूरी नहीं लाए, अल्लाह आप सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह दामन भर दीजिए, हम फकीरों की झोलियां भर दीजिए, नेक मुरादों को पूरा कर दीजिए। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया था, कह दिया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई बोझ नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी करीम थे, उन्होंने फतेह मक्का के दिन कुरैश मक्का को यही अल्फाज कह दिए थे ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ अल्लाह आप सब करीमों से बड़े करीम हैं, ऐ अल्लाह हमें भी आपकी शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आपको भी अपने शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आज शान करीमी का इजहार फरमा दीजिए। आप भी यही कह दीजिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, चले जाओ तुम सब के सब आजाद हो, बख्शे बख्शाए हो, ऐ अल्लाह माफ कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, एक नई जिंदगी अता फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ऐ करीम मेहरबानी फरमा दीजिए, हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ऐ रब्बे करीम क़यामत ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ अल्लाह आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीला तय की एक औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसका सर ढांप लिया था। ऐ अल्लाह आज आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए। ऐ अल्लाह जो जमात दीन की मेहनत कर रही है या काबिर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाओं की हिफाजत फरमा। ऐ करीम हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा और हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे वालिदैन अजीज अकारिब मशाइख जो फौत चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी कुर्ब के आला दर्जात अता फरमा। अल्लाह हम क़यामत के हम दुनिया में ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, एक आयत हमें ऐ अल्लाह तड़पा के रख देती है। आपने फरमाया मैं कुछ लोगों को क़यामत के दिन अंधा खड़ा करूंगा। ऐ अल्लाह डर लग जाता है, अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया वहां भी आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सकेंगे। अल्लाह दोहरी मारूमी से बचा देना, दोहरी मारूमी से बचा देना। बड़े दिल की तमन्ना है उस चेहरे को देखें जिसे आपने वज़्ज़ुहा फरमाया, उन जुल्फों को देखें जिन्हें आपने वल्लैल फरमाया। अल्लाह अगर दुनिया में नहीं देख सके तो क़यामत के दिन तो दीदार करवा देना, उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना, उनके झंडे के नीचे जगह अता कर देना, उनके कदमों में जगह अता फरमाना। अल्लाह जन्नत में उनका अल्लाह जवार अता फरमा देना। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी प्रोग्राम हुए, जहां भी हुए, खिदमत वाले जितने भी लोग थे, जिन्होंने जो भी कोशिशें की इन प्रोग्रामों के लिए, इनेकाद के लिए, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना है इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह खिदमत करने वालों को आप अपना ताल्लुक अता कर दीजिए, अपने बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अपनी बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाइए, जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह उनके वक्त में, उम्र में, रिज्क में बरकतें अता फरमा दीजिए। और आइंदा अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दीजिए, जो मांगा अता फरमा,
جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے گا۔ اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا، حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے